नौजवान बुढ़ापे के मजे जवानी में लेना चाहते हैं, टेक लगा वो भी सही है, तो मसला नहीं। जितना इंशाल्लाह करीब आएंगे उतना फ़ायदा होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह कौल अपना नहीं बता रहा, अहयाल उलूम उनकी किताब है। एक दिन की मजलिस 1000 नफिल पढ़ने से अफजल है। जो दिन की मजलिस है ना, बार बार लगा रहे हैं, 1000 नफिल पढ़ने से अफजल है। एक दिन की मजलिस 1000 जनाजे पढ़ने से अफजल, एक दिन की मजलिस 1000 मरीजों की इयादत से अफजल। अगली गुजारिश, वीडियो ना बनाइएगा थोड़ा। मेरा ना, मैं ना मौलवी हूँ ना हाफिज़ हूँ, तो कोई इधर उधर ज़बान चली जाती है ना, तो अब जुनैद भाई तो चलेंगे, अब लोग मेरे पीछे पड़े कुछ निकालना, पहले उनका निकालते हैं। इंशाल्लाह बात गौर से सुनेंगे। यह डॉक्टर अगर किसी को कह दे कैंसर है तो रुकता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, जरा भूल ना जाऊँ कैंसर है, हम भूल जाऊँ। जैसे आपने फांसी दे दी है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, कहीं भूल ना जाऊँ फांसी हो गई। थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह करीब आएंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुलिल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम। कितने बजे जाना है तुमने? अच्छा ठीक है, उसके बाद फांसी। मेरे काबिल असल में क्या है कि जितना आराम से जाएंगे रमी करने, यहाँ जो बहुत अरसे से जा रहे हैं, उतना आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हज में हुक्म है सकीना कर, सुकून से काम करो। तो बहुत लोग जो 20-20 साल से आ रहे हैं ना, वो हज की डिमांड है सुकून से काम करने का, हर अमल को आराम से। हम तो असर पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल रोशनी आराम से, वहाँ दुआएं मांगना। यहाँ तो अभी ये जो रमी है ना, रमी करने के बाद पहले जो जमरात है उस पर दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन यहाँ खड़े नहीं होने देते, जब रश होता है तो दुआओं से भी हम महरूम हो जाएंगे। तो हज है सुकून का नाम, तो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जब मिना में जाओ तो खूब अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे आबा अजदाद का करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा करो। तो जो अल्लाह का हुक्म है वो हम पूरा कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह का जिक्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुलिल्लाह व नसल्ली अला रसूलिल करीम। काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे, आप जमा हुए बात सुनने के लिए। इंसान मट्टी का बना है, बार बार इसको पानी चाहिए। अगर इसने मट्टी में से खैर निकालनी है, पानी डालते रहो, सुबह शाम पानी डालते रहो, खैरें निकालेगा। अगर बारिश बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, तो मट्टी शर निकालती है, सांप बिच्छू निकालते हैं। तो अगर इस पर रोज़ पानी नहीं पड़ेगा तो ये फिर, और इंसान के अल्लाह ने अंदर दोनों चीज़ें रखी हैं, या तो ये बने तो इतना ऊपर बन के निकल जाए कि फरिश्ते इसको सजदा करें, और बिगड़े तो इतना बिगड़ जाए कि अल्लाह ताला इसको कहें उलाइका कल आना बल हुम अदल, ये जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर हो सकता है। इंसान में दोनों सिफात हैं, जानवर से बदतर या फरिश्तों से भी आला, दोनों सिफात इसमें रखी हैं, दोनों सिफात इसके अंदर मौजूद है। अब इंसान को जानवर कौन चीज़ बनाती है, कौन सी चीज़ बनाती है, और जानवर इंसान को इंसानियत से ऊपर अबदियत पे कौन ले जाती है, उसका बहुत आसान सी बात है। देखें, दो गुजारिशात आपसे। आप माशाल्लाह मौलवी तारिमी साहब का भी बयान हुआ होगा, बयान तो इंटरनेट पर भरे हुए हैं, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब से भी आपसे बात कर रहे होंगे, और इनके सामने मेरी हैसियत ऐसी है जैसे ओपनर के सामने टेलेंडर की है ना। टेलेंडर को ऐसे ही भेज देते हैं कि जब ओपनर मौजूद नहीं, जाओ तुम जाके चले जाओ, हमने ओपनर हमारे थक गए हैं। तो मेरी ऐसा हैसियत इनके सामने टेलेंडर से भी नीचे। लेकिन क्या है कि याद दहानी जो है ना, किसी की बात भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र की बात से फ़ायदा हो गया। हालांकि हज़रत खिज़र जो है नबी थे नहीं, इसमें इख्तलाफ है, और आलिम तो सबसे बड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम से सीखने की नीयत थी, सीखने के लिए निकले थे, अल्लाह ने इतना फ़ायदा दे दिया कि उनके इल्म में वो चीज़ें नहीं थी जो अल्लाह ने हज़रत खिज़र को दी थी। तो बाज़ दफ़ा इंसान तलब से बात सुने, और सबसे बड़ी नीयत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को सुनने जा रहा हूँ। हमारे एक क्रिकेटर वक़ार यूनुस और एक हमारे तबलीगी पुराने साथी, तो हम कुछ 7-8 साल पुरानी बात है, हज पे, तो वक़ार को उन्होंने कहा चलो मौलवी तारिमी साहब का बयान है, चलो सुनते हैं। तो वक़ार ने कहा सईद भाई को भी ले लो। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा वक़ार भाई, मेरी किसी जगह ज़ोहर में तालीम है, मैं तालीम ख़त्म करके सीधा वहीं आता हूँ, तुम पहुँचो, मैं भी बयान में पहुँचता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी तालीम असर में थी, मुझे गलत फहमी हुई। मैं कहा चलो मौलवी साहब के बयान में चलो। मैं पहुँचा तो वक़ार और ये साथी वापस आ रहे थे। तो मैं कहा वक़ार भाई खैरियत, आप बयान नहीं सुना? तो साथी ने कहा कि सईद भाई मौलवी साहब का बयान नहीं, किसी और का बयान है।
میں نے وقار بھائی سے کہا میں وقار بھائی آپ خالق کو سننے گئے تھے مخلوق کو سننے گئے؟ تو وقار کی آنکھوں سے آنسو آ گیا تھا. آج کل ہمارا مزاج ہے مخلوق کو سننے کا، کس کا بیان ہے، کون بیان کر رہا ہے. خالق کو بہت تھوڑے لوگ سنتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بشارت دی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے ہمارا، جیسے ڈاکٹر کو جا کے تھرمامیٹر یا آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، ذرا چیک کرو میرے اندر گڑبڑ تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عجیب بات بتائی ہے جو میں نے اپنے درستی کے لیے استعمال کی ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں فبشر عباد، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، کن کو؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. یعنی کون بول رہا ہے؟ مخلوق کون ہے؟ جنید صاحب ہیں، سعید صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب نہیں. میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو اللہ کو سنتے ہیں غور سے اور دھیان سے اور ادب سے اور طلب سے. کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو آسمان سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں، اور وہ طلب پہ جتنی جس میں طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو سننے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی بشارت دے دیجئے ان بندوں کو جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مخلوق نہیں کون بات کر رہی دیکھ، اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں. اے میرے نبی ان کو بتا دیجیے عقل والے لوگ ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ ہیں، ان کی عقلیں بھی ٹھیک ہیں. یہ عقل کا تھرمامیٹر ہے کہ میں اللہ کی بات کو سننے جا رہا ہوں، اللہ کی بات ہو رہی چاہے کوئی بھی بات کر رہا ہے، میں اللہ کی بات سننے جا رہا ہوں، دھیان سے سنوں گا، غور سے سنوں گا اور بہترین طریقے سے جو سمجھ آئے گی عمل کرنے کی کوشش کروں گا. جن کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے عقل بھی ٹھیک ہے ان کی اور یہ ہدایت کے راستے ہیں. میرے پیارے دوست بزرگوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ماشاءاللہ بیانات تو آپ سن، دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج پہ بلایا ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفن پہنا ہے، کفن، دو کپڑے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ کفن پہنتے ہیں، نفل تو ہم ویسی پڑھتے ہیں سفر کے. تو آپ نے جیسی کفن پہنا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کفن پہنتے تو میں موت یاد آئے. ابھی ہم حج پہ ابھی لوگوں نے کفن پہنا تو چند لوگوں نے مجھ سے سب سے پہلے سوال کیا کہ سعید بھائی مینا میں بوفے ہوگا یا نہیں؟ اللہ چاہ رہے اس کو موت یاد آ جائے، اس کو بوفے یاد آتا ہے. گاڑی میں اے سی ہے یا نہیں، مکتب اے سی والا ہے یا نہیں، یعنی کفن پہن کے بھی اس کو موت یاد نہیں آ رہی. اتنا شیطان نے محنت کی ہوئی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ جنازے پہ بھی جاتا ہے تو یہ فونوں پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور کاروبار کی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کو جنازہ بھی نہیں یاد دلاتا کہ تو بھی مرنے والا ہے، تیرا بھی جنازے والا ہے، وہ بھی وہاں کفن میں. میں نے قبرستان پہ بھی لوگوں کو قبر دفن ہو رہی ہے اور وہاں کاروبار کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ موت بھول گیا ہے. میرے پیارو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے موت بھول جانا. جتنے مرضی بیان سن لیں، حضور اللہ فرماتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتا ہم اس کے دل کو تالا لگا دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں ابھی ایک سیٹ سے ملا بڑے تو گئے تو وہ تھوڑے اس کے سوالات بہت ہوتے ہیں. جب مال آ جائے نا تو سوالات بھی بڑھ جاتے ہیں، جیسے مال بڑھتا ہے سوالات بھی بڑھ جاتے ہیں. مال آتا ہے آدمی شیطان کے بالکل قریب ہو جاتا ہے نا. جمرات کے ہم لوگ سب سے قریب ہے نا، ایک نمبر جتنے غریب ہیں وہ جمرات سے دور ہے نا. تو مال آتے آتے شیطان سے قربت. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ہے؟ میں کتنے سال کی؟ کیا 11 سال کی. میں کہا شادی کی تیاری کب سے کریں گے؟ کہتے ہیں سعید بھائی ابھی سے کر رہا ہوں. میں کہا ابھی تو 11 سال کی ہے، 20 سال کی انہوں نے شادی ہوئی. کہا سعید بھائی عقل کی تھوڑا سا علامت ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دو. اور میں نے پوچھا، میں نے کہا کوئی اور؟ انہوں نے کہا جی پراپرٹیاں لے لی ہیں، بچوں کو بڑے پھر انشاءاللہ ہو کے گھر بنانے. تو میں نے کہا آپ اتنی ساری تیاری کر رہے ہیں، قسم کھا کے بتائیں کہ ایسی تیاری موت کی بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک دم ان کو سناٹا لگ گیا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ہے موت کی تیاری کرنے. میں ڈیفینس سے مسجد سے نکل رہا تھا، ایک ساتھی سے میں نے کہا جنازہ ہوا چلیں. جنازہ پڑھ کے ایک قرات ثواب میرے سعید بھائی میرے پاس قبرستان جانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نکلا ہوں، جنازہ ابھی مطلب جنازہ پڑھا، دفن ہونے سے اثر میں ہونا. اس سے دفن ہونے سے پہلے جس نے مجھے کہا قبرستان جانے کا ٹائم نہیں ہے، باہر نکلا گاڑی نے مارا اور اس سے پہلے قبرستان میں دفن ہوا. ہم بھی قبرستان میں دفن ہونے والے ہیں. لیکن ابلیس قسم کھا کے آیا تھا کہ اگر یہ مسلمان بھی ہو گئے نا تو اگلی چیز میں کیا لگاؤں گا، ان کو پاکستان میں، بلوچستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، انگلستان میں، ازبکستان میں، ترکستان میں لگا کے ان کو قبرستان ہی بھلا دوں.
آج ہمیں ایک ایک نام یاد ہے جس میں تان لگتا ہے، لیکن شیطان نے قبرستان بلایا۔ پہلی چیز میرے پیاروں، یہ جو کفن پہنایا اللہ نے، اور اللہ نے کہا کہ کنگھی بھی نہ کرو نا۔ کنگھی آدمی شکل شیشہ دیکھتا ہے نا تو ذرا اچھی خوبصورت شکل ہو وہ بھی موت بلا دیتی ہے، جیل شیل لگایا پرفیوم لگا وہ بھی موت بلا دیتی ہے۔ حالانکہ ہم تو بدبو کی مشین ہے، 2-3 دن پرفیوم استعمال نہ کریں تو بیوی بھی قریب نہیں آنے دی، بھائی بدبو آ رہی ہے تھوڑا سا دور ہو جاؤ۔ تو ہم تو بدبو کی مشین ہے، ہر سوراخ سے گند نکلتا ہے، لیکن یہ جو موت بھولے ہوئے نا یہ ہمیں بالکل غلط راستے پہ لے جا رہا ہے۔ میرے پیاروں، ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جو آدمی یہاں جینے کی تیاری کرے گا، میں 20 سال کی ڈبکی مار کے آیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایک بھی آدمی کو جیتے ہوئے نہیں دیکھا جو جینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک کسی فیلڈ کا، چاہے وہ سنگنگ کا ہو، چاہے اسپورٹس کا ہو، چاہے ایکٹنگ کا ہو، ان کی حالتیں دیکھ کے میں اس طرح آیا۔ مجھے کوئی زبردستی نہیں لایا، مجھے اللہ کی ذات لائی ہے، اللہ والوں نے مدد کی ہے، لیکن میں مجبوراً آیا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا دھوکے کے علاوہ۔ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال کی دوڑ، ملیریا بہت چھوٹی بیماری ہے، اس کا علاج ہے، لیکن ملیریا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ملیریا جہاں سے بھی آ رہا ملیریا تو کچھ بیماری نہیں۔ میری امت کا ایک ہی فتنہ ہوگا، مال۔ آج امت اس مال کے چکر میں موت کو بھول گئی ہے۔ یہ جو احرام باندھا ہے، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ہم نے نیت تو حج کی ہے، لیکن یہ احرام اللہ نے موت تک بندھوایا ہے کہ اب جا کے موت کی تیاری شروع کر دینا۔ میں جہاز میں بیٹھا، ایک بہت ڈیسنٹ سا آدمی، مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں موت کا ہوتا ہے کیا۔ میں نے اس سے کہا السلام علیکم، بڑے روڈلی میں وعلیکم السلام۔ میں کہا خیریت سے ہیں؟ میں کہا کیوں، مجھے اندر کی پرابلم نظر آ رہی ہے؟ میں کہا نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، خیریت نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے ڈاکٹر ہیں۔ اچھا اچھا۔ اس نے تو میں نے تھوڑا سا نا، میں کہا کہ ذرا جہاز میں بیٹھا ذرا تھوڑی دیر ذرا سیٹل ہوا، جہاز اڑا، ذرا بیلٹ ویلٹ ہٹی۔ میں کہا تھوڑی سی اللہ، میں کہا یار میں بہت ٹائرڈ ہوں، تم لوگ کو کوئی عقل نہیں کس وقت بات کہتے ہیں، مجھے تھوڑا سکون۔ اچھا ٹھیک۔ اتنی دیر میں وہ کھانا شانے روسٹرس لے، میں کہا کھانا کھاتے میں کہا یار تمہیں ہر وقت بات کھانا تو کھانے دو۔ میں نے مجھے لگا کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لیں۔ پھر جب کھانا کھا کے سیٹ لیٹائی، میں کہا حضرت میں کہا بکواس کی نا، میں کپتان کو شکایت کروں گا۔ مجھے لگا بھی مجھے مارے گا، میں نہیں اپنی بولوں، میں بھائی چپ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد کوئی بڑا پاکٹ پھڑ کر کے اور جہاز اتنا، پھر حضرت کو اللہ سنا گا، بکواس بند کر جاؤ سو جاؤ، نہیں سنا تھا ایک دم ٹھیک ہو، ایک دم جاننے کے کوئی اللہ سنا گا نہیں سنا تھا، جاؤ مرو جا۔ ایک دم موت آئی، اللہ یاد ہے ہمیں بھی، لیکن جس دن اصلی موت آئے گی نا اس دن بڑا مشرک اللہ کو یاد کر۔ اللہ اس سے پہلے ہلکی نا، وہ بیٹسمین جو ہے نا ہمیں ڈراتا ہے باؤنسرز کر کے، ہلکے ڈائریکٹ گلی نہیں اڑاتا، پہلے ڈراتا ہے۔ تو اللہ بھی موت سے پہلے 8-10 جھٹکے ہلکے سے موت کے دیتے ہیں کہ ڈر جا ڈر جا ڈر جا۔ تو پہلی تو میری پیارو واللہ یہاں سے جا کے نیت کرے موت کی تیاری کرنی، تو روزانہ کچھ گھنٹے، 1 گھنٹہ نکالنے، آدھا گھنٹہ نکالنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، عقل مند شخص صرف وہی ہے، صرف جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ میں نے ایک بات سنی تھی، مجھے بہت فائدہ ہوا کہ جو شخص مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کو اپنا غم اور فکر بنا لے، مرنے کے بعد جو قبر آ رہی ہے، جو حشر 50,000 سال کا ایک دن، پل صراط، اللہ سے ملاقات، جنت جہنم، اس کو اپنا غم اور فکر بنا لے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا کے ہر غم اور فکر سے پاک کر دے گا۔ اس سے مجھے اتنا فائدہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 20 سال میں نے دنیا کی ڈبکی ماری، سر 24 گھنٹے کل کی فکر، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، بچی بڑی ہو رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، گھر بدلنا ہے، گاڑی بدلنا، فکر ہی فکر۔ جو آدمی مرنے کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے، جو اصل ہے، جو اٹرنل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن شیطان قسم کھا کے آیا تھا، وہ اپنی قسم پہ پورا ہو رہا ہے کہ ہمیں احرام کی حالت میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ اس سے پہلی جو اینٹی بائیوٹک ہے نا، اس سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے ہی نہیں کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے۔ لوہے کا زنگ اترتا ہے ریگمال سے، سینڈ پیپر سے۔ دلوں کا زنگ کس سے اترتا ہے؟ تلاوت قرآن سے۔ اس کی کثرت سے تلاوت کرو۔ آج کل تلاوت قرآن کی جگہ کس نے لی ہوئی ہے؟ واٹس ایپ اور فیس بک، ہر وقت آن لائن، واٹس ایپ۔ فون نماز سے پہلے واٹس ایپ، نماز کے بعد واٹس ایپ۔ پہلے لوگ نماز پہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ، نماز صحیح نہیں تھی۔ آج لوگ مس کال اور واٹس ایپ پہ استغفار کرتے ہیں، 3 مس ہو گئے، 6 مس ہو گئے۔ میرے پیاروں، قرآن کی تلاوت کی جگہ اس نے لے لی۔
نمبر 2 فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے۔ پہلی گزارش ہے التجا اللہ کے واسطے ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی میں ابن کثیر کی ایک روایت پڑھ کے آ رہا ہوں کہ میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا ڈر جائیں۔ ہمارے مولوی عبدالستار صاحب نے اتنے نکاح پڑھائے لیکن میرا ابھی تک پڑھانے کا ان کا ذہن نہیں بنا کہ میرا بھی پڑھوا دیں، پتہ نہیں کتنے ہزار ہو گئے۔ تو نکاح بھی انہوں نے پڑھائے ہیں، میری ابھی بھانجی کا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا، اس کو بھی بھانجے داماد کو ڈرایا اللہ سے ڈرو، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ۔ نکاح بھی اللہ کہہ رہے مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو۔ یہ جو اللہ کا ڈر نکلا ہے نا میرے پیاروں، یہ فرمایا حدیث میں تمام فساد کی جڑ ہے اللہ کا ڈر نکلنا اور دنیا کی محبت کا آنا، اور تمام خیروں کی جڑ ہے تقویٰ۔ یہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کے اندر آ جائے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف بتانے ہیں، ابن کثیر لمبی روایت ہے، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج سے بہت سال پہلے سن 644 ہجری میں جب سلطنت عباسی جو ختم ہوئی ہے، تاتاریوں نے جا کے پھر ظلم کیا ہے، سن ہجری جو ہے 654 میں کعبے کا غلاف پھٹا تھا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا۔ یہ ایک علامت ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پکی باتیں لکھنے والے ہیں، ہوائی باتیں نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کعبے کا غلاف پھٹ جانا اور کعبے کا ظاہر ہو جانا بہت خطرے کی علامت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عرفہ سے ایک دن پہلے کعبہ پھٹا اور دیوار نظر آئی، میرے پاس وہ روایت بھی موجود ہے۔ میں آپ کو اور ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت خطرناک یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یاد رکھیے گا، اچانک کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز تدریجن کرتے ہیں۔ میں اس رستے میں آیا آہستہ آہستہ، اللہ کا نظام ڈائریکٹ نہیں ہے، ہوائی جہاز اگر ڈائریکٹ نیچے کریش کر جاتا، آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر بھی آہستہ آہستہ اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی آرام آرام سے۔ فرعون کو جب اللہ نے عذاب بھیجا میجر، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جیسے آج کل مسلمان نہیں کہتے کوئی مصیبت آئی جی کسی نے جادو کر دیا، جادو ہو گیا جی، اپنے اعمال نہیں دیکھتا، نماز نہیں پڑھتا، فجر میں سو رہا ہوتا ہے۔ 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتے، میں پورے پاکستان پھر کے آپ کو بتا رہا ہوں 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فجر میں ایکسٹرا ایک ورڈ بتاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، میری نماز تیری نیند سے بہتر ہے۔ 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی آواز سن کے مسجد نہ جائے بغیر عذر کے، عذر کیا ہے، بہت بیمار ہے چل بھی نہیں سکتا، یا کوئی ڈر ہے کہ خوف ہے نکلنے کا، اس نے 3 بڑے گناہ کیے ہیں۔ سراسر ظلم کی ہے، اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا، سراسر نفاق ہے اور کفر ہے۔ 3 اعمال بتائے جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے۔ تو میرے پیارو یہ علامتیں جو آج آ رہی ہیں یہ خطرناک ہیں، اور جو حاجی بھی جو حج کر رہا ہے وہ حاجی کی علامت نہیں ہے۔ آپ اگر احرام کی حالت دیکھیں حاجی پہ، میں تو بہت جگہوں پہ گیا ہوں، گلا بھی بند ہو گیا، تو میں نے کہیں بھی جا کے حاجی کو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے نہیں سنا۔ حج کرنا بہت آسان، حاجی بننا بہت مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان، نمازی بننا مشکل ہے۔ روزہ رکھنا آسان، روزے دار بننا مشکل ہے۔ دین کی باتیں کرنا آسان، دیندار بننا مشکل ہے۔ آج دین کی نالج اتنی ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس موبائل میں میرے پتہ نہیں کتنی ہزار کتابیں ہیں، لیکن جو کتابوں کے اندر ہے وہ ایک آیت بھی میرے جسم میں ہے یا نہیں۔ تو پہلی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ موت کی تیاری آج سے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے ساتھ تعلق تھا، آتا ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو آپ کی دل آنکھیں سوتے تھے، دل جاگتا تھا نا، آپ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ دن میں آپ مجمع میں تیرتے تھے دن میں، یہ حکم ہے اللہ کا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تیرے مجمع، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رات میں الگ ہو کے اللہ کی یاد میں۔ پھر بھی آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اتنا اللہ سے کنیکشن کہ کسی کا بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ بیت الخلا جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے وہ فرانک پڑھتے تھے کہ اللہ اس گھڑی میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا قضاء حاجت میں، اتنا اللہ سے تعلق۔ اس کے باوجود اللہ قرآن میں اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی آپ بھی ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نبی کو حکم ہے۔ کیوں ہے یہ حکم؟ میری آپ کے لیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں تم صحابہ یہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ،
یہ دعویٰ کریں اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی, یہ آپ کی 24 آورز کی کاپی کریں. جب یہ آپ کی 24 آورز کی کاپی کریں گے تو میں کیا کروں گا, یحببکم اللہ, میں ان سے محبت بھی کروں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے میرے پیارو. اللہ اپنے نبی کہہ رہے ہیں صبح اور شام. میں نے اپنے کرکٹ فیلڈ سے جج کیا ہے کہ انسان مٹی کا بنا ہے, مٹی کو روزانہ پانی چاہیے. ہماری کرکٹ گراؤنڈ میں صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد ٹھنڈی دھوپ میں گراؤنڈ کو 2 دفعہ پانی ملتا تھا. یہ 2 دفعہ گراؤنڈ کو پانی دینے, گراؤنڈ بالکل 24 گھنٹے تیار رہتا تھا. اللہ بھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تم تھوڑی دیر فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو. باقی 24 آورز ٹائم مینجمنٹ یہ اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے. صرف 2 دفعہ اللہ کو یاد کیا کرو. ہم یہاں سے جا کے نہیں, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کسی نے اینٹی بائیوٹک دی کہ بھئی آپ نے 20 دن کھانی ہے روزانہ 2, تو آپ ایک کھا کے کہیں گے آرام تو ملے گا, لیکن بیماری پھر بڑھ جائے گی. تو یہ اینٹی بائیوٹک ہے صبح شام کی, کہ ہم اپنے فجر میں بستر کو چھوڑیں, عصر میں اپنے کاروبار کو چھوڑیں یا اپنی ملازمت کو چھوڑیں, اور تھوڑی دیر 10-15 منٹ روزانہ اللہ کو, موت کو, جنت کو, جہنم کو سن لیں, تاکہ اینٹی بائیوٹک جاتی رہے, ہمارے 24 گھنٹے ٹھیک رہیں. اس کی نیت کریں. نمبر 2 میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے ہمیں اسلام فطری دین ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام. میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے بڑے ہیں, میں نے پوری کوشش کی ان کو فطرت اسلام پہ رکھوں. میں ابھی شیخ صلاح البدیر یہاں مدینے کے بہت متقی آدمی ہیں, بہت بڑے قاضی ہیں, ساری دنیا ان کی دیوانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, انہوں نے مجھے دعوت دی عصر رمضان میں افطاری میں. میں نے ان کے ساتھ بیٹھا, بہت انہوں نے مجھے دعائیں دی. جب میں نے ان کو کہا جی میں تبلیغ کے کام میں لگ گیا ہوں, پہلے میں نے ان سے کہا میرا تعارف ضرور کرانا, میں کون سی دنیا سے آ رہا ہوں, تاکہ یہ ہمارے کام کو ذرا ان کا سینہ اور کھلے. اتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں. میں اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے گیا, میں کہیں بھی اپنے بچوں کو وہاں نہیں لے جاتا جہاں میرا پروٹوکول ہوتا ہے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں, مجھے پروٹوکول سے نفرت ہے. یہ میں اپنے اندر, میں بات لوگوں میں بتاتا نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارے اندر مرض ہے نا, ہمارے اندر اللہ نے نفس بھی رکھا ہے اور روح بھی رکھی ہے. ہمیں حکم ہے روح بناؤ. نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, ہمارا لوامہ مطمئنہ. میں 2 حالتوں میں ابھی بھی ہوں. اب ہمارا لوامہ میں 20 سال گزارے, ابھی بہت تھوڑا نفس مطمئن ہوا ہے. میرا نفس کسی موبائل پہ مطمئن نہیں ہوتا. یہ ظالموں نے ایک کیڑا چھوڑا ہے, ایک مچھر. وہ کبھی آئی فون کا مچھر آتا ہے, ابھی کاٹ کے جاتا ہے, نیا ماڈل آ رہا ہے اور وہ کاٹتا رہتا ہے جب تک وہ جیب میں نہ ہے. پھر ایک نئی لیٹسٹ سیوک اور کرولا کا مچھر آتا ہے, نیا ماڈل آ رہا ہے, وہ مچھر کاٹ کے چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مثال صحرا کی طرح, دور سے پانی نظر آتا ہے, قریب جاتے پانی غائب ہو جاتا ہے. میں نے بھی بہت پراپرٹیاں خریدی ہیں, ہر 2 سال پر گھر بدلا ہے کہ کہیں یہ مچھر ذرا سکون دے دے, لیکن یہ ظالم مچھر بڑھتا گیا. گاڑیاں ہر 6 مہینے بعد بدلی ہیں, ہر چیز بدلی. ایک چیز نہیں بدل سکا, بیوی جو مجبوری تھی, وہ کیونکہ فیشن نہیں ہے, وہ بھی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا. اتنا ڈرا دیا گیا کہ ڈر ہی گیا. پھر ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں بیان بھی بات میں بیان بھی نہ کرنا. تقی عثمانی صاحب سے میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے بیان سنے, نکاح پہ دل چاہ دوبارہ نکاح کر لوں. تو کہا آ جاؤ کر دیتے ہیں. میں کہا حضرت پہلے آپ کریں تاکہ ہمیں کوئی حجت ملے. حضرت نہیں کی. تو کہا بیٹا میرے چکر میں تو کوا نہیں رہے گا. میں کہا نہیں حضرت, اب آپ اتنے کھولتے نا, ہمارا کیا. تو ہر چیز چینج کر کے دیکھی اور ان لوگوں کو دیکھا جو اس پہ ڈوبے ہوئے چینجنگ میں. لیکن واللہ کیوں کہ یہ نفس کی خوراک ہے. میں آپ سے صرف یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو نفس کی شرارتیں ہیں. میں اتنا حیران ہوا بھی, میں مفتی نجیب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی تھے. یہ بخاری کی روایت ہے, آپ نبی جھوٹ نہیں بولتے, نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, نبی بالکل پیور ہوتے ہیں, بالکل 1 نمبر لوگ ہیں, اور اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی سردار تھے, خاتم النبیین تھے اور آخری نبی تھے. آپ کو 6 فضیلتیں باقی نبیوں کو دی. آپ کی کیفیت کیا تھی کہ جس نے مجھے یونس سے بہتر کہا اس نے غلط کہا. آپ تو نبی, اللہ نے آپ کو کہا ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بازوں پہ, بعض رسولوں کو بازوں پہ. آپ کی اندر کی کیفیت کیا تھی کہ جس نے مجھے یونس سے بہتر کہا اس نے غلط کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ان کے والد کو لے کے کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد کو ملا لوں. آپ نے کہا ابو بکر ہمیں چاہیے تھا ان کے پاس جائے, اتنے اخلاق سے کہا
کہ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے پیاروں، نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، تو آپ پہ چند صحابہ نے سورج کا سایہ کیا کہ آپ کو سورج نہ ہو. آپ نے ہٹا دیا کہ میں تم میں سے الگ پروٹوکول نہیں چاہتا، میں تم جیسا ہی لگنا چاہتا ہوں. صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا بھوک سے، آپ نے قمیض اٹھا کے دکھایا کہ تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. آج مجھے جب لوگ جاتے ہیں، لوگ لے جانے جاتے ہیں، تو بیچارے میرے دوست ایک کھانا کھاتے ہیں، مجھے 8 کھانے کھلاتے ہیں. حضرت آئے، حضرت آئے، یہ حضرت حضرت حضرت. یہ نفس کی بڑی ظالم خوراک ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے یہ روحانی خوراک لے رہے ہیں، میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ نفسانی خوراک ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹھتے تھے مجمع میں، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا نبی کون ہے. آپ 2 کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ، 2 میں نہیں پہچان سکے تم میں نبی کون ہے. اور میرا جیسا حضرت 50 حضرت آ رہے، حضرت الگ کمرہ، الگ سیکشن، الگ کھانا، الگ دسترخوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمومیت کو لازم پکڑ لو. وقال اننی من المسلمین، عام مجمع میں رہو، عام کی طرح بالکل. میں آپ کو نفس کی غذا بتا رہا ہوں. اکرام سے نفس بگڑتا ہے، اکرام سے، اور بے اکرامی سے روح بنتی ہے. آج ہم جو محنت کر رہے ہیں دیندار بھی میتھا، اس سے نفس بن رہا ہے، نفس. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کا قول مجھے تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ حضرت تھانوی صاحب فرماتے تھے کہ جو چاہتا ہے اپنی نفس کی اصلاح کرے، آس پاس ایسے لوگ بٹھا لیں جو روزانہ اس کے نفس کو رگڑیں. یہ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے میں اس فیلڈ سے آ رہا ہوں. نفس کی شرارتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ میں علم کا شہر، علم علی اس کا دروازہ. حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدلتا ہے. 5 باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اے علی مجھے کچھ نصیحت کر، میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. 5 باتیں کی، غور سے سنیے گا. ہم چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں، سب چاہتے ہیں نا. کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت علی کا قول ہے اے عمر کبھی بھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے اور روح بیچاری کمزور ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے روح بنتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے. ابھی ہمارا نفس غالب ہے روح پہ. نفس ہاتھی بنا ہے، روح چوہا ہے. جہاں نفس کہتا ہے اب روح صبح اٹھنی چاہیے فجر میں 6 بجے، فجر میں 5 منٹ دور مسجد نہیں جاتا، لیکن 17 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ 3 بجے چلے جاتا. یہ کیوں؟ ہم ایک مسجد میں گھر گئے گشت کرنے، ایک گھر میں، وہاں بچے تھے، مجھے دیکھ کے پہچان گئے، اندر لے آئے. ایک بزرگ تھے 70 سال عمر تھی. تو مجھ سے کہتے ہیں سعید بھائی ہم ان کو روزانہ، میں کہا یہ مسجد کیوں نہیں لاتے، ان کو دیکھا نہیں. کہا سعید بھائی روزانہ دعوت دیتے ہیں، کبھی گھٹنے میں درد نکال لیتے، کبھی پیٹ میں، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی کچھ، آتے ہی نہیں. میں کہا ایسا کرنا جب یہ بہانہ ایسے کرے نا، کل ایسا کرنا تمہارا گھر نا باہر کوئی نا 2-4 لڑکیاں لے آنا، اور دیکھنا میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے نا اٹھا نہیں جاتا اور ہلا نہیں جاتا، تو 2-3 لڑکیاں لانا اور ان کے کمرے کے باہر کوئی نہ کھولنا دروازہ، اور لڑکیوں سے کہنا کھٹکھٹا کے ہے کوئی جو دروازہ کھول دے، اور جب لڑکیوں سے کہنا آواز ذرا لچھے دار کر کے ذرا آواز دیں. تو 3 لڑکیاں سمجھیں کوئی ہے کوئی کھولنے والا، ٹک ٹک ٹک، اور وہ بزرگ ایسا دوڑ کے گئے جیسے ٹربل لگ گیا. یہ کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کی آواز سن کے بزرگ میں ایک دم طاقت آ گئی؟ یہ نفس اور روح کی میچ چل رہا ہے. ہم نفس کو خوراک دے رہے ہیں. پراپرٹی کی لائنیں، ڈی ایچ اے کی لائنیں اور یہ بیریا ٹاؤن کی لائن میں اکثر 70+ لائن لگا کے 6-6 گھنٹے، لیکن مسجد جانے کو تیار نہیں ہے. یہ طاقت کہاں سے ہے؟ یہ نفس کو خوراک دے رہے ہیں، روح کو مار رہے ہیں. روح بنتی ہے روزہ رکھنے سے. کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کو ایک اور بات، ایک سوال کروں. مولوی عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ بھی لینا کہ اللہ کے نبی نے مسواک چھوڑی ہے تاکہ مسواک فرض نہ ہو جائے. آپ نے تراویح بھی چھوڑی ہے کہ تراویح فرض کا درجہ نہ ہو جائے. لیکن آپ سب سے سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بوفے کھایا ہو؟ بوفے چھوڑ دیں 2 سالن جمع کیے ہوں. علی کبھی، اور پیٹ آدمی کب بھرتا ہے؟ جب بوفے لگاؤ. ایک ڈش سے آدمی پیٹ نہیں بھرتا. کدو بنا ہے دیسی گھی میں، کھاؤں گا 2 روٹی بعد کدو اور دل نہیں کر، کیونکہ کدو نہیں کھا سکتا جاتی.
اگر اس نے کہا حضرت 1 منٹ نہاری ہے لے آؤ، 2 روٹی نہاری میں بھی ہوگی. اور میں خود لاہور پنجاب سے ہوں. پنجاب تو ماشاءاللہ لاہور لے آ، جنہ مرضی لے آ، بس لاہور ہے نا، ایسا ہی ہے لاہور. کراچی والے کہتے ہیں مال عین نکالا مال، آ جا جتنا حاصل مال، ادھر سے بینک سے بھی آ جا، سود سے آ جا، بس مال آ جا. کبھی بھی پیٹ بھر کے عمر کھانا نہ کھانا اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے. قسم کھا رہا ہوں، میں اسپورٹس مین ہوں. یہ 2 سالن جمع کرنا، یہ کینسر اور تمام بیماریوں کی وجہ، ہارٹ بلاکیج. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، میں نے یہ امریکن ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ ساری بیماریوں کا وجہ اٹیچ باتھ روم. آج کل تو اٹیچ باتھ روم ہے نا، تو آنے بھائی اندر والا بھی پریشان، باہر والا بھی پریشان، دوڑ چل رہی اندر. اٹیچ باتھ روم. مجھے امریکن ڈاکٹر نے کہا یہ ظلم، اٹیچ باتھ روم. تم ایشین سے ہمارے پاس آئے، ہمارے یہاں ایک باتھ روم ہوتا تھا، اس میں 1 دفعہ جاتے تھے. میں کہا 1 دفعہ؟ میں کہا ہمارے یہاں تو ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جاتے ہیں، بلکہ مصلی پہ 2 منٹ، باتھ روم میں 20 گھنٹے. آرام سے ای میل فیمیل ذرا باتھ روم میں بیٹھ کے چیک کریں، آرام سے ای میل چیک کریں باتھ روم میں اہتمام سے. ایک میں کہیں گیا، ہماری محرم مستورات تھی، تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی. محرم ایسے ٹک ٹک T20 نماز پڑھ کے گئی، تو ایک مسلح پہ بیٹھی 5 منٹ باتھ روم میں، نکلی 15 منٹ بعد، پھر دوسری طرف 5 منٹ پھر پڑھ. میں کہا ایسا کرتا ہوں WC باہر لگا دیتا ہوں، مسلح اندر رکھ دو تاکہ تم اندر تھوڑا بیٹھو. الٹا نظام. پیٹ بھر کے کھانا کھانا. میں نے US کے بڑے ڈاکٹروں سے ملاقات کی کہ یہ ساری بیماریوں کی وجہ. حضرت عمر کے زمانے میں اسلام یوں جا رہا تھا راکٹ کی طرف پھیل رہا. آپ کے دسترخوان پہ 1000-1500 لوگ بیٹھے تھے، کبھی 2 سالن آپ کے دسترخوان پہ جمع نہیں دیکھا. آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے کھانا گوشت بنایا، آپ کو اتنا غصہ آیا، گوشت پھینکا ہٹایا کہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ کہ یہ تو کیا کر رہا ہے ظلم؟ کہ کیا ہوا؟ کہ کھانا، کہ 2 سالن. کہ ابا جان گوشت ہے. کہ نہیں، چربی ساتھ لگی ہے. 2 سالن تیرے باپ نے 2 سالن اکٹھے کبھی نہیں کھائے. میں آپ کو نفسی خوراک بتا رہا ہوں. یہ میں بھی عادی تھا بھوکوں کا. میں نے کہا آج ہی 10 سے 1 لے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 9 پہ آ جائیں، 8 پہ آ جائیں. آپ دیکھنا، ورنہ یہ پیٹ بھریں گے نا، آپ کو ملتزم پہ بھی رونا نہیں آئے گا، آپ کو سجدے میں بھی شہرت ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. نماز انسان کو فردوس تک پہنچاتی ہے. قد افلح المؤمنون، مومنون فردوس میں پہنچ گئے، پا گئے فلاح. یہ کون ہے؟ 7 صفات بتائیں. آگے کیا کہا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ 7 صفات میں پہلی نماز ہے خشوع خضوع، آخری نماز کی حفاظت. باقی 5 باتیں بیچ میں، دونوں سروں میں نماز ہے. فرمایا نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹ کو ہلکا کرو. ہماری نماز کیا ہے؟ ہمارے تو تبلیغ میں جس کا جتنا زیادہ پیٹ ہے اتنا بزرگ ہے. میں نے ایک ساتھی سے کہا اتنا پیٹ کیوں نکالا؟ کہ حضرت لمبی نماز کے لیے ہاتھ تھک جاتا ہے تو پیٹ کی وجہ سے سپورٹ مل جاتی ہے ہاتھ رکھنے. اس نے اپنا جواز نکال دیا. صفیں 10 کی جگہ 5 بن رہی. کیوں؟ کہ دونوں پیٹ والے کھڑے ایک جگہ صف سیدھی کر رہے تھے. ہم کسی کراچی میں ایک جوڑ میں تھے، تو ایک آدمی ہے سب، تو میں نے کہا بھائی پیٹ سے صف سیدھی نہیں ہوگی، پیر دیکھو، پیٹ سب کے آگے پیچھے. تو بھائی یہ کم کھانا، ہم نے کم کو انگلش کر دیا. کم کھانا، کم نہیں، کم کھانا اردو والا ہے. ایک ڈش واللہ آپ عادت ڈال کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. ابھی میں انگلینڈ گیا، میرے سالہ وہی ہیں. پورا مہینہ رمضان میں اس کے آفس کے جتنے عیسائی لوگ تھے سب نے روزے رکھے رمضان کے، پورے رمضان کے روزے. US گیا، وہاں کی سائنس نے پروف کیا ہے سب سے اچھا کھانا 5-2 ویک میں 5 دن کھانا کھاؤ، 2 دن روزہ رکھو. ابھی میں انڈین سائنٹسٹ سے ملا، ان کا سال میں 30 دن بھوکا رہنے سے انسان کی بیماریاں ختم ہوتی. روزہ، اور روزے سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی آتا ہے. قرآن نے کہا. اور تقوی سے کیا آتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اگر تقوی آ گیا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ساری مشکلوں سے خود نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. میرے پیارو، آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سے سوال ہے، شادی میں سب سے زیادہ اکرام کس کا ہوتا ہے بھائی؟ دولہا دلہن کا. پکی بات ہے، ایم ہی مار رہا. اور شادی میں ابھی ہماری بھانجی کی شادی تھی، دلہن کے منہ میں عورتیں کھانا ڈال رہی تھی. ایک نوالا ہمارے منہ سے، ایک نوالا ہمارے، ایک، اور دلہا جو تھا ہمارا داماد، اس کو بھی سب کھانے، ایک کھانا. تو بیٹھے رہو، کھانا تمہارے پاس آئے گا. تمہیں بارات
की तरह लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कुरान और हदीस का मफहूम जो बुजुर्गों से सुना है कि जब तक एक अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में जिंदा है, अल्लाह क़यामत को नहीं लाएंगे। सारा रिस्क जितना दुनिया खा रही है वो अल्लाह अल्लाह कहने वालों की है। यानी ये मुसलमान मर्द और औरतें कायनात का दूल्हा दुल्हन है। अल्लाह ने कहा रोजी तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा, सारे फल तुम्हारे पास, सारी दुनिया तुम्हें टैक्स देगी, तुम बस दूल्हा दुल्हन भले रहना। अगर तुमने दूल्हा दुल्हन छोड़ दिया, बाराती बन गए, फिर तुम्हें भी लाइनों में लगना पड़ेगा बारातियों की तरह। कभी तिक्का मिलेगा, कभी धक्का मिलेगा, कभी तिक्का कभी धक्का, कभी दुबई लाइन में लगोगे, कभी चाइना जाओगे, कभी जापान। अल्लाह पाल रहे थे हमें दूल्हा दुल्हन की तरह, हम बारातियों की तरह पलने के चक्कर में। ए उमर, कभी पेट भर के खाना ना खाना। नंबर 1, सबसे गंदा बर्तन जो भरते हो, अल्लाह के नबी ने कहा वो पेट का बर्तन है। आयशा ने फरमाया मैं अरबों के पास गया तो उन्होंने माशाल्लाह डिशें खूब खोली थी, तो मैंने कहा तुम हमें बिद्दती कहते हो, बिद्दा 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 बिद्दा। तुम्हें पता सबसे बड़ी बिद्दा हज़रत आयशा फरमाती है, सबसे पहली बिद्दा मेरे नबी के बाद जाने के जो शुरू हुई वो पेट भर के खाना शुरू हुई। एक साहबी ने डिकार मार दिया, हमारी मस्जिद तो हम डिकारों से भरी होती है, एक डिकार मारा, अल्लाह के नबी इतना नाराज हुए, पूरी जिंदगी उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया। मैं एक खिलाड़ी क्रिस केन्स, बहुत बड़ा खिलाड़ी था न्यूजीलैंड का, उसने मेरी दावत किया शेरेटन में कि मुझे थोड़ा आके इस्लाम सुनना है तुमसे। मैं गया तो वो खाना खा रहा था चाइनीज, इतना खाना खाया उसने चाइनीज। मैंने कहा तुम खाओ, मैं बैठता हूँ। मैं बैठा, फिर मैं ऊपर ले गया उसको वहाँ फिश हाउस में, वहाँ फिश खाई, खूब उसने फिश खाई। फिर उसके बाद मैंने कहा और स्टेक भी खाया। मुझे वहाँ रिवायत याद आई कि मोमिन एक हाथ में खाता है और काफिर 7 हाथ में खाता है। जितना इंसान ईमान में बढ़ेगा उसका भूख खाना, 2 चीजें कम होंगी, नींद और खाना। और आजकल तबलीग वाले पता क्या कहते हैं, यार तबलीग में चिल्ला लगा, जो भूख लगी है वो कभी लगी नहीं। ये चिल्ला नहीं है भाई, ये धोखा है चिल्ले का। अल्लाह मेरी शख्सियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। सईद अनवर मजमा जमा होता है, इससे दलील नहीं है मैं हिदायत पे हूँ। मैं तो चिल्ला लगाता हूँ। मुनाफिकीन ने क़िताल किया अल्लाह के नबी के साथ मिलके, अल्लाह के नबी मुनाफिक है ये, तो चिल्ला लगाना हिदायत की दलील नहीं है। जिस आदमी को चिल्ले में भूख रही है चिल्ला नहीं है, जिस आदमी को चिल्ले में नींद आ रही है चिल्ला नहीं है। अल्लाह के नबी को जब दावत का काम मिला तो गए घर में, हजरत खदीजा से क्या कहा, खदीजा बिस्तर लपेटे, तेरे नबी के आराम के दिन गए। मैं चिल्ले में जाता हूँ ना, तशकील कराता हूँ, मरी जरा आराम से जरा, और क्या कहता हूँ, बिस्तर खोल दो, मेरे आराम के दिन शुरू। डबल रोटी अंडे बंद, बीवी के किल किल बंद, तंग करना बंद। बीवी शुरू में तो होती है बड़ी प्यारी, वो लगती है बारबी डॉल, फिर बीवी डॉल, आइन में वो पेनाडॉल बन जाती है। सो जा, सर में दर्द हो रही है, पेनाडॉल बन गई, आहिस्ता आहिस्ता फेस। लेकिन वो हमारी आईना है, जैसे हम वैसे हमारी बीवी। इससे मेरे प्यारों, पहली चीज कौन कौन नियत करता अपने खाने को सादा करेंगे। ईमान की अलामत सादगी, बयान अच्छा करना या बहुत नॉलेज, ये ईमान की अलामत नहीं है। ईमान की अलामत है सादा खाना। नंबर 2, ए उमर, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाते रहना। मैं पंजाब से हूँ और हमारे हजरत बताएंगे जो कलफ के कपड़े पहनते हैं इनकी तबीयत में अकड़ आती है, जो बगैर इस्त्री के कपड़े पहनते हैं इनकी तबीयत में तवाज़ु आती है। हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना सईद खान साहब, मैंने अरबों से सुना, एक दफा उनकी बेटी ने मेरी बीवी को बताया कि जब स्त्री सऊदी अरब में आई तो मैंने अपने बाप के कपड़े इस्त्री किए। अब्बा जान ने देखा, इतना गुस्से, बाल्टी में कपड़े डाले, चुड़मुड़ करके लटका दिए। कहा मेरे नबी ने कभी कपड़ों पे इस्त्री नहीं की, मैं भी खिलाफ सुन्नत कपड़े नहीं पहनूं। वो फरमाते थे, हदीस नहीं है, वो कहते थे मेरी नजर में स्त्री के कपड़े पहनना मकरूह है। क्यों कि अगर मैंने बड़ी अच्छी इस्त्री की है और नए कपड़े पहने स्त्री वाले और मुझे कोई पसीने वाला मजदूर बदबू आने वाला गले मिलाएगा, मैं हकारत से शायद अवत हटाऊंगा, मिलूंगा भी हकारत से, ये बदबू आ रही है। जिस इस मुसलमान के अंदर किसी मुसलमान की हकारत आ गई वो अल्लाह के नजदीक जलील समझा जाता। हकारत आना किसी, एक बुजुर्ग थे, कौन थे मौलाना, जिनके सामने से ईसाई गुजरा था, उंदलुस कौन थे, उनके सामने ये ईसाई गुजरा, नमाज पढ़ा रहे थे, सही रिवायत है, गालिबन हजरत जुनैद बगदादी के जमाने के। ईसाई गुजरा, दिल में हकारत आई, मेरे साथ ईसाई गुजरा, अल्लाह ने 6 लाख हदीसें बुलाई, कुरान सारा बुलाया, एक आयत याद रहेगी, एक यहूदी लड़की पे नजर पड़ी, उससे इश्क हो गया,
پھر 1 سال اس کا شادی کرنی ہے، میرے خنزیر چراؤ، خنزیر 1 سال خنزیر چلائے، اللہ والے تھے، لوگوں نے دعا کی ان کے لیے، یہ بھی روئے، اللہ نے ہدایت دی۔ بعد میں جنید بغدادی سے بیعت ہوئے، کسی مسلمان کی حقارت دل میں آنا میرے پیاروں یہ اچھی علامت ہے۔ فرمایا اے عمر اپنے کپڑوں پہ پیوند لگاتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو صحبت ہے نا، یہ گاڑی اور یہ کپڑے، یہ جو ہمارے جسم سے آپ بولے 2 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پہاڑی، ایک ہوتا ہے ریگستانی۔ پہاڑی اونٹ میں ایروگنس کم ہوتی ہے، تکبر، اس کو اپنے سے بڑی چیز نظر آتی ہے۔ ریگستانی اونٹ سمجھتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، اس میں تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں؟ تاکہ ان میں مسکنت اور تواضع آئے۔ تو بھائی کپڑوں سے اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر چابیاں لینے گئے تو انہوں نے نہیں دیکھا کچھ، انہوں نے دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ اٹھے اور یہاں پیوند لگے، دیکھے بغیر لڑائی جھگڑے کے چابیاں دے دی، ہم تمہاری جماعت سے لڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمر جب جا رہے تھے ایک صحابی نے کہا عمر سواری بدل لے اور کپڑے بدل لے۔ ایک روایت میں آپ نے بدلے آپ نے، لیکن جیسے ہی کپڑے بدلے، دیکھو میرے پیارو جس نے اینٹی بائیوٹک کھائی ہو نا، اینٹی بائیوٹک، اس کو حلوہ کروا اور دوائی میٹھی لگتی ہے نا، زبان کڑوی ہے نا، نہیں امی بریانی کڑوی، حلوہ کڑوا، گلاب جامن کڑوا، اینٹی بائیوٹک ہے۔ آج ہمارے دل میں اتنی ظلمت ہے، وہ نورانیت ختم ہوئی ہے، ہمیں سنت کڑوی اور فیشن میٹھا لگ رہا ہے، سنت کڑوی لگ رہی ہے، تہجد پڑھنا کڑوا اور انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹھنا میٹھا۔ میں ایک جگہ جا رہا، سندھ میں لوگ رو رہے تھے، میں نے دیکھا 25-30 آدمی رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا ایک فلم چل رہی ہے، اس میں انڈین ہیروئن مر رہی ہے، سارے لوگ رو رہے تھے انڈین فلم کی ہیروئن سے۔ یہاں مکے میں اصلی جنازے پہ ایک آنسو نہیں کرتا۔ فلموں کو دیکھ کے آدمی جذبات بن جاتے ہیں، اصلی جنازہ ہمارا جذبات نہیں بناتا۔ کپڑے یہ کپڑے کی اس کپڑے کو سادہ کریں۔ آج جو ساری کمائی میں ڈیفنس میں گھر میں یا اس میں گھر سعید بھائی میں نے یہ بنایا، یہ لکڑی 2 کروڑ کی لگائی، یہ باتھ روم 50 لاکھ کا، آج میں آپ کو وارڈروب دکھاؤں، وارڈروب گھسا یہاں سے وہاں تک وارڈروب، کپڑے کپڑے جوتے جوتے۔ میں کہا 1 منٹ چوتھا کلمہ پڑھوں گا، کیوں؟ میں کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے بازار آ گیا، بازار، الماری، کپڑے کپڑے، گھر میں گھسے 11 گاڑیاں کھڑی۔ میں کہا خیریت؟ 11 لینڈ کروزر، رینج روور، یہ بچے کی بیوی کی اس کی ایک چھوٹی گاڑی کھڑی تھی۔ میں کہا باتھ روم کی گاڑی، اس میں باتھ روم جاتے ہیں، گاڑیوں کا شو روم آ گیا۔ بدترین مال ہے نفس کی دوسری خوراک کپڑا، تیسری مکان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدترین مال ہے جو کسی بھی تعمیر پہ خرچ ہو۔ کچے مکان سے ایمان پکے ہوتے ہیں، پکی تعمیر سے ایمان کچے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پکی نہیں تھی اور آپ سجدہ کرتے تھے کیچڑ میں، اور درخت کی کھجور کی ٹہنیوں کی مسجد تھی۔ آپ 9ویں ہجری تک لائٹ بھی نہیں تھی۔ حضرت تمیم داری لائٹ لے کے آپ اتنا خوش ہوئے کہ تمیم اگر میری بیٹی ہوتی آج تیرے نکاح میں ڈال، اتنا خوش تھے۔ کچی تعمیر۔ ہم ڈیفنس وہاں رہتے تھے کیویلری گراؤنڈ لاہور میں، پٹری پار غریب بستی بالکل جھونپڑیوں والی، اور ادھر کیویلری گراؤنڈ میں سیٹ اور امیر اور کروڑ پتی، ادھر کیویلری اسپتال سامنے۔ جب میں پہلی دفعہ اسپتال گیا اپنی بیٹی مرحومہ کو لے کے، تو میں نے ڈاکٹروں سے ایک سوال کیا، تھوڑا تبلیغ کے کام میں آ گیا تھا۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتانا کہ یہ پٹری پار یہ سیٹ ہیں اور یہاں غریب لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں پٹری پار جو نالے سے پانی سے کھیلتے ہیں، منرل واٹر نہیں، وہ پی بھی لیتے ہیں اور گندے مچھر اور مکھیوں میں اور کھانا مکھیوں والا، یہ اسپتال آتے ہیں۔ کیا سعید 12 سال سے میں کیویلری اسپتال میں ہوں، پٹری پار کوئی غریب ہمارے اسپتال میں، سارے سیٹ آتے ہیں اسپتال میں۔ جتنی آرام پسند، دیکھو میرے پیارو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو فطرت مشقت پر پیدا کیا ہے۔ ہوائی جہاز کو بائی روڈ لے جاؤں کراچی، 2 لاکھ گھوڑے جوڑ کے جائے گا؟ کشتی کو پانی سے نکالوں آسٹریلیا جاؤں گا، پانی کے اوپر جائے گی؟ یہ جسم جب مشقت سے ہٹے گا یہ پھر اپنے نفس کے دین پہ آتا ہے، اللہ رسول کے دین پہ نہیں چل سکتا۔ آج ہماری ساری محنت ہو رہی ہے نفس کو آرام مل جائے، فیز 8 میں جاؤں، فیز 9 میں جاؤں، بحریہ میں ایک ہی دفعہ مکان لے لوں، گاڑی اور آرام دہ ہو جائے، نیا ماڈل ہے رینج روور کا، پراڈو کا، لینڈ کروزر کا، آرام۔ یہ آرام میرے پیاروں، میں آپ کو اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، میں 20 سال اسپورٹس کھیلی ہے، میں نے اسپورٹس مین کو بیمار ہوتے بہت کم دیکھا ہے، اور اسپورٹس مین میں نے سینکڑوں دیکھے جو 103 بخار میں بھی سینچری کرتے ہیں، بخار ان کو کچھ نہیں، اتنے تگڑے ہوتے ہیں۔ جس جسم کو آرام کی عادت پڑ جاتی میرے پیاروں، یہ روحانی جسمانی طور پہ بیماری رہتا ہے۔ میں نے میرے بچے ہیں، یہ بزرگوں کے لیے نہیں بتا رہا، میں نے اپنے بچے 11 سال کا، ایک ہے 12 ایک 15 کا، میں نے ابھی تک ان کو اے سی کی عادت نہیں ڈالی ہے۔
میرے گھر کا بل عام بلوں سے 1.5-2 لاکھ کم آتا ہے. الحمدللہ میں اسی گھر میں نہیں چلاتا. بہت حاجت پڑے تو 45 ڈگری تو اسی چلتا ہے. اللہ کا فضل ہے. ہم لوگ کرکٹ 50 ڈگری میں کھیلتے, میں نے 52 ڈگری میں 200 کیا. میں اسپورٹس کا سب سے کمزور آدمی تھا, سب سے کمزور اسپورٹس مین. 50 ڈگری میں 200, 48 ڈگری میں عام کرکٹ کھیلتے. یہاں ذرا سے اسی جائے حاجی کا دماغ خراب ہو گیا, لائٹ گئی حاجی گیا, منرل واٹر گیا حاجی گیا. اتنا نازک. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اندر جو ہے نا, اندر روح ہے, اندر روح ہے اور باہر جسم ہے. کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اسپورٹس مین ینگسٹر بیٹھے, کوئی آدمی جم میں چیخیں نہ مارے اس کا اندر کبھی نہیں بن سکتا. جب تک ظاہری چیخوں سے نہیں گزرے گا اندر نہیں بن سکتا. آج ہمارے یہاں بھی 2-3 حاجی بفر گئے, جی عرفات میں پھنس گئے ہم, تمہاری ایسی کی تیسی. اور میں کہتا ہوں یہ تو علماء 3 حج بتاتے ہیں, ان کا ذرا علم وہ ہے کتابی, میرا الہامی علم ہے. 4 قسم کے حج ہوتے ہیں, سن لیں مولوی عبدالستار صاحب. حج افراد, حج تمتع. اللہ کے نبی نے افراد کا احرام باندھا, اللہ نے قران سے بدلا اور فرمایا اگر آئندہ کروں گا تمتع. حج افراد, حج تمتع, حج قران. میرا جو حج ہے نا وہ حج چراند ہے. حاجی چراند کا احرام باندھتا ہے, ایسی کی تیزی, کھانے پہ چراند کروں گا, بس پہ چراند کروں گا, عرفات میں چراند کروں. حج چراند میرے پیارے بہت خراب, یہ ہے ہی نہیں حج. تو حج قران تک تو ہم نے سنا ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی کئی حج چراند والے آئے تھے. میرے پیارے اس حج پہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ اللہ کا. تو بھائی اپنے گھر کو سادہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کھانے پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں انڈیا کے, وہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال سے, وہ کہتے ہیں جب سے یہ لچھے دار کھانے فاسٹ فوڈ شروع ہے نا, پیزا, میکڈونلڈ, کینٹکی, فاسٹ فوڈ, ہمارے واسی منظور احمد صاحب فرماتے تھے, اس کا میں پریکٹیکل ایکسپیرینس, جو آدمی مجمع میں بیٹھ کے لٹکے ہوئے کھانے کھاتا ہے ویٹرز کے سامنے, اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا, اس کو کبھی آخرت کے لیے رونا نہیں آئے گا. اور میں 20 سال ریسٹورنٹ بازی کر چکا ہوں. میں نہیں جاتا اللہ کے فضل سے, نہ میں عشاء کے بعد شادیوں میں جاتا ہوں, نہ عشاء کے بعد پارٹیوں میں جاتا ہوں, نہ میں ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں. اگر گیا ہوں 15 سال کراچی میں, صرف جہاں قطع رحمی کا ڈر ہو تو کسی فنکشن میں, ورنہ میں نہیں جاتا. میرے پیارو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ 1 سال سے میرا پیٹ خراب ہے, آپ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی ہرس اس پہ لگی تھی, اس نے تیرا پیٹ خراب کیا تھا. ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے سے غریب دیکھتے ہیں آپ کے کھانے کو, ان کی ہرس کی وجہ سے آج ہمارے سارے ہسپتال. میں بھی ایک گیسٹرو سے ملا, اس نے کہا سعید بھائی جتنی بیماریاں مسلمانوں میں پیٹ کی ہیں دنیا میں کہیں نہیں, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ریسٹورنٹ میں کھانا مسلمان کھاتے ہیں. سارا انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, یہ یہاں کا لوگ سب ریسٹورنٹ بازی کر رہے ہیں. کھانا, کپڑا, مکان, سواری, یہ میرے پیاروں نفس کی غذا ہے. اگر ہم ان کو ایمانیات پہ سادگی پہ لیں, آہستہ آہستہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, دین کی ہر بات ہمیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. اتنی لمبی باتیں نہیں کرنی پڑیں گی. ایک صحابی نے کچھ آدمی لیے, اللہ کے نبی نے کہا ان کو دین جا کے سکھاؤ. آپ 1 ہفتے کے لیے لے کے گئے, اپنے ساتھ میں بٹھایا, کھانا سادہ, گھر سادہ, لباس سادہ, سب کچھ سادہ. آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سواری کون سی تھی؟ کون بتائے گا بھائی؟ ٹٹو. ہماری کون سی ہے؟ آروڈی. ٹٹو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی کس پہ گزاری؟ گدھے پہ, خچر پہ. کیا آپ براق نہیں منگا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق بھیجو, میرا جا رہا ہوں بیان ہے میرا, براق بھیجو اے سی والا, تاکہ اے سی میں بیٹھوں اور جا کے مجمع کو ڈراؤں. ہمارے ایک ساتھی نے بیان, تو ہم بہت کرتے ہیں, ایک ساتھی نے ہمارے بیان کیا آسٹریلیا میں, 1 گھنٹے کا اس پہ ٹرانسلیشن ظالم الگ, 2 گھنٹے کا بیان. ہم تو ٹھس, مجمع رو رہا تھا کہ صحابہ کی بھوک, نبی کی بھوک, پتھر. جب بیان ختم ہوا ہمارے بزرگ نے 8 روٹیاں اور 1.5 پیزا کھا گیا. سب کو ڈرا کے بھوک سے خود کھانا کھائیے. اس لیے میرے پیاروں اپنی زندگی کو سادہ کریں, کھانے کو, سواری کو. ایک آئی جی سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا سعید بھائی بتاؤ چوریوں کی کیا وجہ ہے؟ میں کہا حضرت یہ خود چوروں کو دعوت دے رہے ہیں, آؤ نئی لینڈ کو لیے لوٹو, ہمیں اغوا کرو بچہ ہمارا. کبھی آپ نے دیکھا ہے گدھا گاڑی کے بچے کو اغوا کر لیا, 3 کروڑ مانگ رہے ہیں؟ سنا کبھی بھائی؟ کبھی دیکھا پراٹھے والوں کو ڈیفنس کے موڑ پہ شیشے کھڑکیاں گھور کے سوتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟ سو کے دکھا دو گے مائک والا, اور رکشے والے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈیفنس میں سو رہے. فاکسی والے کو دیکھا کبھی کسی گاڑی سے ڈرتے؟ فاکسی والے سے ڈرتے کہ ہمیں مار نہ دے دے, اور لینڈ کروزر والے بیچارے ڈرتے کہ ہمیں مار نہ دے.
ہم اپنے آپ کو خود میں تکلیف میں رکھ رہے ہیں. چند دنوں کی مشقت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے دن 60-70 سال ہیں اور تیری مرضی کے دن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تیری مرضی ہوگی اللہ قیامت کے دن پوری کرے گا. تو بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی سادہ کریں گے. کون کون کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آخری گزارش ہے, جاتے ہیں نا اپنے ماحول میں جڑیے گا, مسجد کو وقت دیجیے گا. میں آپ کو ایک علامت آخری بتا کے جا رہا ہوں. اللہ نے شرک کی 2 علامتیں بتائی ہیں اور یہ میں نے بہت دیکھی ہیں. مشرک سے ایک کبھی حرام نہیں چھوٹتا. جو جن کے اندر شرک ہے اس کی علامت بتا رہا ہوں. میں غیر مسلم بہت دوست ہیں, وہ جتنا مرضی شراب سے توبہ کریں, حالات آئیں گے شراب پھر پینا شروع کریں, پھر جوا, پھر بدکاری. آج دیکھو مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا. عورت دیکھنا حرام ہے, نامحرم عورت نامحرم. قرآن نے کہا اے ایمان والے مردوں نظریں نیچی رکھا کرو. اے ایمان والی عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. باطل نے جو جال بچھایا, لیٹسٹ جال, پتہ کیا لیٹسٹ جال بتاؤں, کہ ساری دکانیں اور یہ بند کرو, مسلمانوں میں شاپنگ سینٹرز کا وجود دو تاکہ ان کی عورتیں مرد آپس میں کثرت سے اختلاط کریں. میں گھر میں گیا, ہمارے وہ کرکٹر دوست ہیں, سارے کرکٹرز جمع کر لیے, تو ہمارے وہ مینیجر بھی رہے. ان کے گھر میں پہنچا, مجھے دیکھ کے پگڑی داڑھی میں ساری لڑکیاں بھاگ گئیں. تو وہ جو ہمارے تھے نا لاہور کے جو ہمارے مینیجر, انہوں نے چھیڑ دے مجھے تنزیہ کا کہ سعید انور کہ ہم ان لڑکیوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے تھے, سب بیویاں بیٹھے, ہنسی مذاق کھیل تماشا ہو رہا تھا, تو مولویوں کو دیکھ کے لڑکیاں ڈرتی کیوں ہیں؟ میں کہا حضرت یہ عورتیں مرد دیکھیں گی تو ڈریں گے, پہلے تم لوگ مرد تو بنو, ورنہ یہ کہاں ڈریں گی, کھیلتی رہیں گی تمہارے ساتھ. اس لیے میرے پیارو یہ نظر فرمایا کتابوں میں سب سے زیادہ موت پہ کلمہ بد نظری والوں کا چھوڑتا ہے. مجھے تبلیغ والوں میں بڑی چالاکی سے اینٹی بود, تبلیغ والے پہلے بیہوش کرتے ہیں پھر آپریشن شروع کرتے ہیں. یہ مولوی ڈائریکٹ آپریشن کرتے ہیں, مجمع بھاگ جاتے ہیں. وہ پہلے ہلکا سا بیہوش کر کے پھر ان کے حوالے چلو آپریشن کر. تبلیغ والوں نے بیہوش کیا, پھر ان جیسے مولویوں کے ہاتھ سے بر کر دیا. بیہوش کیا 40-50 دن. میں آپ کو بتاؤں میں نے لڑکی کی آواز بھی نہیں سنی. میں 7 مہینے لگانے گیا. یہ کیوں نکالتے ہیں یہاں سے, کیونکہ گوبر میں جو بیٹھا ہو نا اس کو گوبر کی بو نہیں آتی, اس کو باہر نکالتے ہیں, بہت بدبو بیٹھا واپس آ کے. 7 مہینے میں نے امیر سے کہا کہ میں 5 منٹ انگلینڈ میں ہوں, 5 مہینے. میری ایک گزارش ہے, یہاں گشت ہوتا نہیں, میری ایک ریکویسٹ ہے, میں 24 گھنٹے بیان کروں گا, مر جاؤں گا کبھی نہ, مجھے 5 مہینے مسجد سے باہر نکلنے نہ دینا. میں چاہتا ہوں میں اللہ کو دیکھنا. 5 مہینے مسجد میں رہا, نہ میں نے کسی لڑکی سے بات کی, کیونکہ آج کل لڑکیاں جو ہے نا وہ باتیں بھی ایسی کرتی ہیں کہ ہمارے تو مجھے شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے. تو میں نے پہلے سال میں لڑکی کی پتلی آواز سنی بیوی کی, وہ پیار سے پوچھتی تھی کون فون کر رہا ہے, ہیلو. آج بیوی کو فون کرو گے, ہیلو کیوں فون کیا, کیا بات, ارے کیوں فون کیا, بزی ہوں, کیوں. کافی پہلے پوچھتی, کافی بناؤں, آج کافی ملی ہے, ہاں وہ کچن میں رکھی. یہ روسٹرز میرے پاس آئیے, صحیح صاحب خیریت سے ہیں, کیسے ہیں, جی الحمدللہ ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں, ہاں جی ٹھیک, کافی پئیں گے, میں کہا آپ پلائیں گے, پی لوں گا. 20 سال میں کہا اتنی تمیز سے مجھ سے بھی بات کر لیا کریں. میں کہا آپ بھی اتنی تمیز سے پوچھا کریں تو میں آگے سے جواب دوں, تو اس کی تمیز سے. یہ لڑکیوں کا اختلاط جو ہے نا, یہ سب سے یہ پورا جال بچا. یونیورسٹی, کالج, ہسپتال, لڑکے لڑکیوں کثرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں, ہرسی ختم ہو جائے کہ میں لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے پیاروں واپس جائیں. 3 کام گزارش ہے. قرآن نے کہا ایک شرک کی علامت, اس سے حرام نہیں چھوٹے گا. نمبر 2, یہ کبھی بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرک کو کبھی مسجد آباد کرتے نہیں دیکھو گے. ایمان والے کون ہیں, انما یعمروا مساجد اللہ من آمن بالیوم الاخر. ایمان والی صرف مسجدوں کو آباد رکھیں گے. واقام الصلاۃ الگ چیز ہے, اور نماز بھی قائم کریں گے, وآت الزکاۃ زکات بھی قائم کریں گے, ولم یخشى الا اللہ. یہ 3 کام کر لیں. روزانہ مسجد کو تھوڑا وقت دیں تاکہ یہ 24 گھنٹے آباد ہو جائے. ہسپتال ہمارے آباد, پاگل خانے, جیل خانے, کورٹ کچہری, گولڈ مارٹ اور فلاں سینٹر آباد. مسجد آباد ہوں گی, یہ سب خالی ہو جائیں گے. 3 کام کر لیں, مسجد کو آباد کریں, نماز کسی کو بھی نمازی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی, اور سب کو زکات والا بنائیں. اللہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ سارے خوف تمہارے اندر سے نکال دوں گا. تو کون کون نیت کر رہا کرے گا انشاءاللہ, جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر. مولانا دعا کر دو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت,
فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفر ونتوب إليك. یا اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں اکٹھا فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں شرکت عطا فرما. ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما, خیر کی اور سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. مولوی عبدالصدار صاحب کا ظہر کے بعد بیان ہے, اسی شرط پہ میں نے بات